अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, तालीम व तरबियत के इस प्रोग्राम शम्ए इल्म में आज हमारा मौजू है कि हम भूलते क्यों हैं। ये बीमारी जो अक्सर हमारे तलबा को होती है, पूरी साल पढ़ाई करते हैं और आयन इम्तहान के वक्त वो भूल जाते हैं। उसकी वजह क्या है? इन सारे मौज़ूआत पर, इन सारे नुकात पर आज हम तफसीली बात करेंगे। मोहतरम नाज़रीन, नमाज बड़े ही खुशू और इन्हमाक के साथ ख़ुद को अल्लाह ताला के सुपुर्द करने का नाम है, लेकिन इस दुनिया की सबसे अमली इबादत, सबसे प्रैक्टिकल इबादत में भी हम लोग रकातें क्यों भूलते हैं? और कई मरतबा ऐसा क्यों होता है कि 4 रकात की नमाज में 3 रकात पढ़ने के बाद ही सलाम फेर देते हैं? ऐसा क्यों होता है कि ये सबसे बड़ी इबादत में भी ऐसा क्यों हो रहा है? और बच्चों के साथ भी यही मामला हमारे होता है। तुलबा अक्सर शिकायत करते हैं कि जब किताब उनके सामने खुली रहती है, उनको सब कुछ याद आता है, वो समझते हैं सब उनका याद हो चुका है, लेकिन जैसे ही वो किताब बंद कर देते हैं, समझते सब कुछ भूल चुके हैं, कुछ भी याद नहीं है, अक्ल माऊफ हो चुका है, बिल्कुल दिमाग ब्लैंक हो चुका है। इसकी वजूहात क्या हैं, आज हम इसकी बात करेंगे। इस सिलसिले में हम बताएं कि मुंतशिर ख्याली जो है वो इंसान के हाफिजे की सबसे बड़ी दुश्मन है। यानी हम बैक वक्त कई काम कर रहे हैं और किसी भी काम पर हमारा दिमाग, हमारे जो सोच और फिक्र है वो मरकूज नहीं है, फोकस नहीं है। ऐसा जब होता है और कई सारे ख्यालात बैक वक्त दिमाग में जन्म लेते हैं, तो उस वक्त हमें यूँ लगता है कि हम सब कुछ भूल गए हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि ये कुछ लोगों का हाफिज़ा बहुत तेज़ होता है, याददाश्त बहुत तेज़ होती है, और कुछ लोगों की कम, कुछ लोगों की बिल्कुल कम। इसकी वजह क्या ये है कि उनकी ज़हनी इस्तिताअत बहुत ज़्यादा है, मेंटल कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ऐसा अक्सर नहीं होता है, बल्कि उसकी वजूहात कुछ और होती हैं। तलबा से मैं कहना चाहूँगा कि वो बैक वक्त परेशान ख्याली में कई सारे मज़ामीन को एक साथ पढ़ने या उनको पूरा करने की तगदो में जब रहते हैं, तब वो किसी भी मज़मून पर पूरी तवज्जो नहीं दे पाते हैं और वो मज़ामीन उन्हें भूलने लगते हैं। इस सिलसिले में सबसे पहली बात यह है कि एक मुस्बत रवैये के साथ में, सोच के साथ में, एक पूरे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में आपको पढ़ाई शुरू करनी है कि आप क्या सोच रहे हैं, आपकी फ़िक्र क्या है, वो अहम है। आप क्या चाहते हैं? आप जीतना चाहते हैं, आप जीतेंगे। आप हारना चाहते हैं, आप हारेंगे। आप कौन सी कैसी मनसूबाबंदी कर रहे हैं, ये आपके रवैये पर मुनहसिर है। इस सिलसिले में हमारी जो सोच और हमारी जो फिक्र है और इंसान का जो दिमाग है, वो आज के कंप्यूटर से बिल्कुल मिलता जुलता है। लोग सोचेंगे कि क्या ये जो कंप्यूटर जब इंतहाई ताकतवर होते हैं, उनके जैसा ही हमारा दिमाग है? उनसे कहीं ज़्यादा, सबसे सुपर कंप्यूटर से भी ज़्यादा, क्योंकि ये अल्लाह का तख्लीक करदा है और कंप्यूटर जो है वो इंसान का है। उनसे गलतियां कई बार हो सकती हैं, लेकिन इंसानी दिमाग अगर चाहे तो नहीं हो सकती। इस कंप्यूटर में और इंसानी दिमाग में कई बातें मुश्तरक हैं, कई बातें जो हैं वो मुमासलत रखती हैं। जैसे कि इंसानी दिमाग की समझ, कंप्यूटर में उसको कोडिंग कहते हैं। इंसानी दिमाग में कोई चीज़ को महफूज रखने का, ज़ख़ीरा रखने की सलाहियत, कंप्यूटर में उसको स्टोरेज कहते हैं। और जब चाहिए तब उसको याद करने की सलाहियत जो इंसानी दिमाग में होती है, कंप्यूटर में उसको डिकोडिंग है। ये बिल्कुल मिलते जुलते हैं, लेकिन इसमें क्या वजह है? सोचने की बात है कि कंप्यूटर में हम जब भी कोई बात स्टोरेज कर देते हैं, वो उसको कबूल करता है, वो उसे महफूज कर लेता है और जब चाहिए हमको मिलती भी है। लेकिन ये इंसान के दिमाग को क्या हो गया है, ऐसा वो क्यों भूलता है? वजह यह है कि ये जो कंप्यूटर हैं,
انسانی دماغ اس کو پہلے کئی وائرس لگے ہوئے ہیں، کئی جو ہے وہ بیماریاں لگی ہوئی ہیں۔ کمپیوٹر میں آپ جو جمع کر رہے ہیں وہ جمع اس لیے رہ رہا ہے کہ وہاں پر جگہ خالی ہے۔ انسان کا ذہن جو ہے اس میں جگہ خالی نہیں ہے، ان کے سارے جو اسٹوریج کیپیسٹی ختم ہو گئی ہے، تو آخر اس میں کیا بھرا ہوا ہے؟ حسد، جلن، غیبتیں، دوسروں کو برا بھلا کہنا، دوسروں کا برا سوچنا، یہ کھوٹ کپٹ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انسانی ذہن کو پوری گھیری ہوئی ہیں۔ اس کا کمپیوٹر پورا ہر لحاظ سے بھرا ہوا ہے، اس میں کوئی کیپیسٹی نہیں ہے اب اندر کوئی بات جمع ہونے کی۔ یہ سب سے سپر کمپیوٹر کا حال ہے، اور کتنا بڑا انسان کی جو دماغ ہے وہ اس کی اسٹوریج کیپیسٹی کیا ہے؟ ابھی حالیہ تحقیق جو ہے اسے معلوم پڑتا ہے کہ 1000 صفحات کی 9 کروڑ کتابیں انسان کے دماغ میں محفوظ رہ سکتی ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ اگر اتنی بڑی کیپیسٹی انسانی ذہن کی ہے، دماغ کی ہے، تو پھر ہمارے یہاں پر ایک جو 10ویں کا سلیبس ہے وہاں پر بمشکل کل کتابوں کو ملایا جائے تو 1000 بن جاتے ہیں، اور وہ 1000 صفحات کی کتاب، ایک کتاب اس کے ذہن میں محفوظ نہیں رہی، جبکہ اس کی کیپیسٹی جو ہے وہ کروڑوں میں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہماری جو کیپیسٹی ہے، ہماری جو استطاعت ہے ہمارے بچوں کے ذہن کی، اس کا بمشکل 2 سے 3% حصہ وہ استعمال کر رہے ہیں مثبت کاموں کے لیے، پازیٹیو کاموں کے لیے، اور بقیہ سارا دماغ جو ہے وہ مکمل طور پر نگیٹو کاموں میں لگا ہوا ہے، اور اس وجہ سے یہ ساری کیپیسٹی انسانی ذہن کی جو ہے وہ ضائع ہو رہی ہے اور کسی کام کی نہیں ہے۔ حافظے کو بہتر کیا جا سکتا ہے، یادداشت بڑھائی جا سکتی ہے، اور اس کے لیے بازار میں دستیاب جو مصنوعی دوائیاں ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ انسان کی کوشش پر انحصار کرتا ہے اس کا۔ اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ معاملہ کہاں پر بگڑا ہوا ہے؟ حافظہ جو ہے وہ 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک فعال حافظہ ایکٹیو میموری، اور دوسرا جو ہے وہ غیر فعالی یعنی پیسیو میموری۔ ایکٹیو میموری جو ہوتی ہے اس سے مراد یہ کہ ہم ابھی جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں وہ فوراً ہمارے ذہن میں آ رہا ہے، وہ اس کو کہیں فعال میں حافظہ، اور جو اس جیسی کوئی چیز دیکھنے کے بعد واقعہ یاد آ رہا ہے وہ ہے غیر فعالی۔ یہ حافظہ جو ہے وہ کئی قسم کا، اچھا ہوتا ہے، برا ہوتا ہے، سست ہوتا ہے، تیز ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے، نامکمل ہوتا ہے، یہ کئی قسم کا حافظہ، یہ چھوٹی چھوٹی اس کے برانچز ہم کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے حافظے میں ساری باتیں محفوظ رہ سکتی ہیں، اور اس کے کچھ ترتیب ہے ہم اس تعلق سے آگے بات کریں گے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے ہم کچھ اپنا ایک کمٹمنٹ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہم کو بات یاد رہتی ہے، ہمارا کچھ تعلق ہوتا ہے، اس لیے ہم بات کرتے ہیں۔ مثال دیں گے ہم اس کی کہ ایک دادی اماں جو ہیں وہ پوچھتی پھر منا کہاں گیا، منا کہاں گیا، اپنے پوتے کو ڈھونڈ رہی ہے، پورا گھر سے پہ اٹھا لیا، ارے منا کہاں گیا، منا پورا گھر سے پہ اٹھا لیا، سب لوگ ڈھونڈ رہے ہیں اس کو۔ خیر 15 منٹ کے بعد منا واپس آیا، ارے تم کہاں گئے تھے؟ تو منا کہتا ہے دادی اماں آپ نے ہی تو مجھے بازار بھیجے تھے، آپ کو یاد بھی نہیں؟ تو ہاں میں بھول گئی۔ دادی اماں کہتی ہے بالکل ایسا ہی میرے بچپن میں ہوا تھا، میں اس وقت 10 سال کی تھی، اور وہ جمعہ کا دن تھا۔ وہ پوتا فوراً روکتا ہے، دادی اماں آپ کو ابھی 15 منٹ پہلے والی بات بھی یاد نہیں ہے، اور آپ بتا رہے ہیں کہ جمعہ کا دن تھا آپ کے، اس کی یہ کیسے آپ کو یاد ہے؟ دادی رکتی ہے، اس کی آنکھوں میں ستارے چمکتے ہیں، وہ آنسو آ جاتے ہیں، بولے بیٹا وہ بات مجھے اس لیے یاد ہے کیونکہ وہ میری بچپن کی بات ہے، اور چونکہ میرا بچپن اس سے وابستہ ہے اس لیے وہ بات میں کبھی بھول نہیں سکتی۔ یہ دیکھیے کہ کوئی چیز کس سے وابستگی ہو گئی تو آدمی جو ہے اس کو بھول نہیں رہا ہے۔ کبھی کسی بچے کو پوچھ رہے ہیں کہ بھائی رات کو کیا کھایا تھا، خیر فرق سے بول دے گا میں نے کیا کھایا تھا رات میں کھانا کھانے میں، ٹھیک ہے۔ اب آپ اگر پوچھیں گے کہ گئے مہینے کی 5 تاریخ کو رات میں کیا کھانا کھایا تھا، کوئی جواب نہیں۔ گئے مہینے کی 5 تاریخ کیسے یاد رہے گا؟ اس میں سے ایک بچہ فوراً کہے گا ہاں گئے مہینے کی 5 تاریخ کو میں نے رات میں بریانی کھائی تھی۔ ارے کیسے یاد ہے اس کو؟ بولتا ہے اس لیے کہ گزشتہ مہینے کی 5 تاریخ کو ہمارے گھر میں دعوت ولیمہ تھی،
اس لیے مجھے یاد ہے کہ ہم نے کیا کھائے تھے اس وقت. کہیں سے کہیں نہ ایک ریلیٹ ہو گئی بات تو وہ ان کو یاد ہو رہی ہے. تو اس طریقے سے یہ باتیں یاد رہنے کا ایک طریقہ ہے. لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ اس کے لیے آپ پہلے یہ یاد رکھیے کہ یس میری یادداشت بڑھ سکتی ہے, میرا حافظہ بہتر ہو سکتا ہے. یہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ پہلے اپنائیے. نمبر دو یہ کہ اس میں آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ حافظہ بڑھنے کی جو بات ہے وہ صرف اور صرف مشق سے ہوتی ہے. اگر آپ کی مشق بہتر ہے, پریکٹس اگر اچھی ہے, تو اس کے بعد میں کئی باتیں آپ کو یاد رہتی ہیں. اس کے لیے اب ہم کو کرنا یہ ہے کہ پڑھائی کرتے وقت بچوں کو ہمیشہ کچھ نکات, کچھ پوائنٹس یاد رکھنے کے, اور ایک ایک پوائنٹ کو اس نے مرکز بنانا ہے کہ اس کے ارد گرد کوئی ایک دائرہ بنا ہوا ہے. ایک پوائنٹ ہے کہ بھئی اس قانون کی وجہ سے انعکاس نور یہ قانون ثابت ہوتا ہے, اس قانون کی وجہ سے انعکاس نور تھیری جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے. فرض کیجیے تو وہ جو ہے نقطہ, وہ انعکاس نور, وہ آپ کا مرکز ہے اور اس کے ارد گرد ایک دائرہ بن گیا, اور اس دائرے میں کئی ساری چیزیں آپ کو یاد ہوتی ہیں. یہ پوائنٹس کے ذریعے سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں. اس میں جو جذباتیت ہے وہ بھی آڑے آتی ہے آپ کی یادداشت کی, آپ کو کچھ بات یاد رکھنے کی, جیسے کہ ڈر, خوف, غصہ, یہ چیزیں جو ہیں اس کی وجہ سے بھی آپ کی یادداشت کم ہوتی جاتی ہے, حافظہ جو ہے وہ کم ہوتی جاتا ہے. ان چیزوں کو بالکل بالائے طاق رکھتے ہوئے آپ کو اس میں آگے بڑھنے کا ہے. اس میں ایک جو بہت اہم میتھڈ, بہت اہم طریقہ جو یادداشت کے لیے کام آتا ہے وہ ہے ملتزم طریقہ, یعنی ایسوسیشن میتھڈ. کسی چیز کو کسی چیز سے جوڑنے کا اور یاد رکھنے کا. اس جوڑنے کے طریقے سے کئی باتیں آپ کو یاد رہ سکتی ہیں. ہم اس کی مثال دیں گے. فرض کیجئے کہ آپ کو یاد ہے کہ مولانا شبلی کس سال پیدا ہوئے تھے اور کس سال ان کا انتقال ہو گیا. اب یاد رکھنا مشکل ہے, لیکن اگر آپ یہ یاد رکھتے ہیں کہ مولانا شبلی جس سال پیدا ہوئے تھے اس سال اس بر صغیر کی پہلی جنگ آزادی لڑی گئی تھی, آپ کو یاد ہو گیا 1857, اور جس سال ان کا انتقال ہوا پہلی جنگ عظیم چھڑ چکی تھی 1914. اب ان دونوں جنگوں کا مولانا شبلی سے کوئی تعلق نہیں تھا, انہوں نے کوئی شروع نہیں کی تھی, لیکن ان ڈیٹس کو یاد رکھنے کے لیے ہم نے یہ طریقہ اپنایا جس کو کہتے ہیں کہ ایسوسیشن میتھڈ, یا اس سے کچھ ریلیٹ کیے اور کوئی بات کو ہم نے یاد رکھے. اب اس میں یہ طریقہ جو ہے وہ کئی چیزوں میں استعمال ہو سکتا ہے. ہم بات کر رہے ہیں جیسے کہ یہ طریقہ لگ بھگ تمام مضامین میں ہر جگہ پر استعمال ہو سکتا ہے. ہم مثال دیں گے اس کی سائنس کی کہ بھئی ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس جو ہیں, یعنی تابکاری عناصر, وہ کون سے ہیں جس سے ریڈیو ایکٹیو ریز جو ہیں وہ خارج ہوتے ہیں. اب یاد رکھنا مشکل ہے بچوں کو یاد دلائیے کہ بھئی یہ جو ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ ہیں جس کی وجہ سے کہ بم دھماکے ہوتے ہیں, ایٹمی دھماکے ہوتے ہیں, یہ ایٹمی دھماکے اکثر و بیشتر ہمیشہ ریگستان میں کیے جاتے ہیں, آبادی سے باہر, تاکہ وہاں پر کسی کو کسی قسم کی کوئی زحمت نہ ہو اور کوئی نقصان نہ ہو, جانی نقصان وغیرہ نہ ہو. ریگستان میں کرتے ہیں. چلے ریگستان کی ریت, اس لفظ کو ہم مرکز بناتے ہیں. ریت اس کا ریڈیم, یورینیم, تھوریم, 3 ایسے عناصر ہیں جو ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس ہیں یا تابکار عناصر ہیں جن سے ایٹمی دھماکے ہوتے ہیں. بچوں کو یاد ہو گیا. سورج میں کتنے رنگ ہیں, ایک کسی بھلے مانس نے انگریزی میں اس کا ایک لفظ کہتا ہے ویب گوئر, وائلٹ, انڈیگو, بلو وغیرہ سب. یہ اردو میں ایسا کوئی نہیں ہے. چلیے ایک چھوٹا سا جملہ یاد رکھیے, پڑنگ جملہ ہے کہ سر نہ پیر, جس کو الیکشن کے ٹائم پہ نیتا لوگ کرتے ہیں کہ سر نہ پیر ہر نیتا آس جگائے. سر سرخ, نارنگی, پیر پیلا, ہرا, نیتا نیلا, آس آسمانی, جگائے جامنی. ایک چھوٹے سے جملے سے سارے رنگ جو ہیں, سارے کلر جو ہیں وہ آپ کو یاد ہو گئے. کئی چیزوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے. سائنس میں ہی دیکھ لیجئے کہ بھئی شراب پینے سے کون سی بیماری ہوتی ہے, کس کی کمی ہوتی ہے, وغیرہ وغیرہ سب. اب شراب پینا میں ہی وہ لفظ چھپے ہوئے, پینا پیلا اگر بیماری ہوتی ہے, اور نائسن کی کمی ہوتی ہے.
یہ اندر چھپی ہوئی باتیں ہیں جو بچوں کو کہ اگر اس طریقے سے یاد دلاتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں اسمارٹ اسٹڈیز، تو وہ زندگی بھر کبھی بھول نہیں سکتا ہے۔ ان میں سے کئی چیزوں کا استعمال ہم جو کر سکتے ہیں۔ ابھی پروٹین کی کمی سے کون سی بیماری ہوتی ہے؟ اب بچوں کو ہنسی ہنسی میں ایک جملہ لکھا دیجئے کہ پروین کم شور کر، یاد ہو گیا؟ پروین پروٹین کم شور کر، کوا شوار کر، پروٹین کمی سے کوا شوار کر بیماری ہوتی ہے۔ جغرافیہ کہیے اور کئی مضامین کہیے، جیومیٹری کہیے، ضابطے کہیے، ان سبھوں میں اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس طریقے سے تاریخ جو سب سے زیادہ بھاری پڑتا ہے بچوں پہ، اس لیے کہ ان کو واقعات کی ترتیب یاد نہیں رہتی ہے، ڈیٹ یاد نہیں رہتی ہے۔ اب اس میں یہ تاریخی واقعات وغیرہ سب یہ کیسے یاد رکھیں گے؟ اب اس میں یاد رکھنے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ ہم بات کرتے ہیں امریکہ کی جنگ آزادی کی، بھئی وہ ترتیب کون کیا کیا کیسے یاد نہیں رہتا ہے۔ آپ بچوں کو کیسے پڑھائیں گے اساتذہ، اور بچے کیسے یاد رکھیں، کیسے سمجھیں گے؟ ہم اس کی ایک ترکیب بتاتے ہیں۔ بچوں، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ امریکہ سب سے آج کی سپر پاور ہے، وہ بھی کبھی کسی کا غلام تھا؟ یس، غلام تھا۔ کس کا غلام تھا؟ تو انگریزوں کا غلام تھا۔ امریکہ غلام کیسے بنا؟ بچوں سے آپ یہ پوچھیں گے پہلے، بھائی غلام کیسے بنا؟ وہ غلام اس لیے بنا، اس کا ذمہ دار تھا کولمبس۔ کولمبس نے بحری راستہ دریافت کر لیا امریکہ کا۔ امریکہ کہاں ہے کسی کو پتا نہیں تھا، کاش ابھی تک کسی کو پتا نہیں چلتا کہاں پر ہے، کیونکہ سارے فتنے اس کے کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ لیکن کولمبس نے دریافت کر لیا کہ بحری راستہ امریکہ کو، اور وہ وہاں پر پہنچا۔ جیسے ہی بحری راستہ دریافت ہو گیا، سب سے پہلے وہاں پر کون پہنچا؟ انگریز پہنچے۔ کب پہنچے؟ وہ ایک سن کسی ٹیلی فون نمبر کی طرح سے بچوں کو بتائیے، 1606 1606 میں جو ہے وہ انگریز پہنچے امریکہ پہ، اور پہنچے کیا کیا انہیں منڈیاں بنائی۔ کتنی بنائی؟ 13 منڈیاں بنائی۔ وہ 13 کا انسا یاد رکھیے، کیونکہ جب امریکہ آزاد ہوا تب اس کی 13 آزاد ریاستیں تھیں۔ 13 کا آنکڑا، 13 بنائے۔ کیا کرنے لگے؟ تجارت کرنے لگے۔ پھر کیا ہوا؟ 150 سال تک تجارت کی انہوں نے وہاں پر۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اب وہ راستہ معلوم تھا، وہاں پر اور بھی کوئی پہنچا۔ کون پہنچا وہاں پر؟ فرانس پہنچا۔ فرانس پہنچا، اب کیا ہوا؟ وہ پہلے راج کر رہے تھے، ظاہر ہے جنگ ہوئی۔ اس جنگ کو کہتے ہیں 150 سال اپنے ایڈ کر لیا ہے، 1606 اس میں 150 سال یعنی 1756 اس وقت وہاں پر فرانس پہنچا، ظاہر ہے جنگ ہوئی۔ وہ 7 سالہ جنگ کہتے ہیں، 7 یعنی 7 سال جنگ چلی۔ 1763 میں آپس سمجھوتا ہو گیا، پیرس میں ہو گیا۔ 1763 میں جب بھی کبھی جنگ کہیں پر ہوتی ہے، تھوپی جاتی ہے، کچھ ہوتی ہے، تو وہاں پر جو نقصانات ہوتے ہیں اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے وہاں کی حکومتیں پھر کیا کرتی ہیں وہ ہم دیکھیں گے، اور اس سے معلوم پڑے گا کہ امریکہ آزاد کیسے ہوا۔ 1763 پہنچے تھے ہم وہاں پر کہ اگلے ہی سال اپنے جنگ کے ہر اخراجات خرچ کرنے کے لیے اگلے ہی سال انگریزوں نے شوگر ایکٹ لے کے آ گیا۔ یہاں بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ بچوں، ہندوستان جو آزاد ہوا وہ اس کی وجہ کیا تھی؟ بچے کئی وجہ بتائیں گے، ہم بہت یہ کیے وہ کیا، ویسا ویسا، غلط بات۔ انگریزوں کی مت ماری گئی اور انہوں نے نمک پہ ٹیکس لگایا۔ نمک پہ ٹیکس لگتے ہی جنگ آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے۔ یہی چیز وہاں پر بھی ہوئی، انگریزوں کی مت ماری گئی اور انہوں نے شکر پہ ٹیکس لگایا۔ 1764 میں شوگر ایکٹ آ گیا۔ اب یہاں پر آپ ایک محاورے کا استعمال کیجئے کہ جیسے ہی شکر پہ ٹیکس لگائی یعنی 1764، ویسے ہی انگریزوں کے 9-2-11 ہونے کا وقت آ گیا۔ 9-2-11، 1764 میں 9 ایڈ کر لیجئے، 1773 کیا ہوا؟ بوسٹن ٹی پارٹی، سارے جہاز چائے کے ڈبو دیے انہوں نے۔ 9-2-11، 9 جمع 2، 1775 جنگ آزادی کا اعلان ہو گیا۔ اگلے ہی سال امریکہ آزاد ہو گیا۔ دیکھیے یہ امریکہ کی جنگ آزادی جو کہ لگتا ہے بور ہے کہ ہمارے ملک کی الگ بات تھی، لیکن امریکہ کی جنگ آزادی فرانس کی ہم کیوں یاد رکھیں؟ لیکن یہ اس ترتیب سے اس کو یاد رکھ سکتے، یہاں تک کہ جنگ آزادی کا جنگ آزادی کا اس میں کئی نام چھپے ہوئے ہیں۔ جیسے امریکہ کے ساتھ میں کون تھا اور انگلینڈ کے ساتھ میں کون تھا؟ امریکہ کے ساتھ میں جو تھے ان کا دونوں کا نام سے شروع ہے، جنگ آزادی کا جارج واشنگٹن اور جیفرسن۔ جارج واشنگٹن امریکہ جنگ آزادی کا ہیرو تھا، اور جو جیفرسن جس نے امریکہ جنگ آزادی کا مسودہ تیار کر لیا۔ برطانیہ میں جو تھا اس میں ایک تھا، اس میں ایک، اور جارج سوم، اور ایک سپہ سالار تھا
सिपे सालार ला में आप नाम छुपा हुआ है लॉर्ड कॉर्नवालिस का। ये नाम भी याद हो गए, तरतीब भी याद हो गई। ये तरीका होता है जो इंतहाई बोर उकता देने वाली चीजें हैं, उनमें भी ये एसोसिएट मेथड, ये याद रखने का तरीका यहां पर भी इस्तेमाल हो सकता है और बखूबी हो सकता है। भूलना इंसानी फितरत है, उसके लिए हमारा जो ये सुपर कंप्यूटर है उसको एक्टिव करना है, तो उसमें से जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उनको पहले निकालना होगा और गैर ज़रूरी चीज़ों को हमारे जहन में महफूज नहीं रखना होगा। क्योंकि जो बच्चे शिकायत करते हैं कि उनको ये तारीख़ और जोग्राफिया याद नहीं रहता है, उन्हीं बच्चों को फिल्मों के सारे डायलॉग याद रहते हैं, सारे पूरे फिल्मी गाने याद रहते हैं, क्रिकेट के सारे स्कोर याद रहते हैं, कुछ भी बिगड़ा हुआ नहीं उनका, सब ठीक ठाक है। लेकिन वो अपनी याददाश्त, अपनी मेमोरी, अपने कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे हैं इन चीज़ों के लिए जिसका ज़िंदगी से कोई ताल्लुक नहीं, कोई वास्ता नहीं है। तफरी और खालिस तफरी, वो भी घटिया किस्म की तफरी इन चीज़ों से होती है। लेकिन हमारे ज़हीन बच्चे भी, मेहनती बच्चे भी, वो याददाश्त कम होने, हाफिज़ा कम होने की शिकायत करते रहते हैं और फिर उनके लिए बड़ी दुश्वारी आती है, क्योंकि साल साल भर वो पढ़ाई करते हैं और इम्तहान की रात में दुखड़ा लेके बैठते हैं कि ब्लैंक हो गए हैं, सब कुछ भूल चुके हैं, कुछ भी उन्हें याद नहीं है। याददाश्त की जो मिकदार है, हाफिज़े की जो मिकदार है, वो मुस्तकिल अदद नहीं है, उसमें यकीनन इजाफा हो सकता है। और ये याददाश्त का मामला हमारी कौम के लिए कोई मसला होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर ऐसे सैकड़ों हज़ारों नहीं बल्कि लाखों अफराद मौजूद हैं जो आज इस रुए ज़मीन की, इस कायनात के सबसे अजीम तरीन किताब को ज़ेर ज़बर की सेहत के साथ में, कुरान मजीद को अपने जहनों में महफूज कर लेते हैं। उनके लिए याददाश्त कौन सा मसला है, हाफिज़ा कौन सा प्रॉब्लम है। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, तालीम व तरबियत के इस प्रोग्राम शम्ए इल्म में आज हमारा मौजू है कि हम भूलते क्यों हैं। ये बीमारी जो अक्सर हमारे तलबा को होती है, पूरे साल पढ़ाई करते हैं और आयन इम्तहान के वक्त को भूल जाते हैं। उसकी वजह क्या है? इन सारे मौज़ूआत पर, इन सारे नुकात पर आज हम तफसीली बात करेंगे। मोहतरम नाज़रीन, नमाज बड़े ही खुशू और एहतमाम के साथ खुद को अल्लाह ताला के सुपुर्द करने का नाम है, लेकिन इस दुनिया की सबसे अमली इबादत, सबसे प्रैक्टिकल इबादत में भी हम लोग रकातें क्यों भूलते हैं? और कई मरतबा ऐसा क्यों होता है कि 4 रकात की नमाज में 3 रकात पढ़ने के बाद ही सलाम फेर देते हैं? ऐसा क्यों होता है कि ये सबसे बड़ी इबादत में भी ऐसा क्यों हो रहा है? और बच्चों के साथ भी यही मामला हमारे होता है। तुलबा अक्सर शिकायत करते हैं कि जब किताब उनके सामने खुली रहती है उनको सब कुछ याद आता है, वो समझते हैं सब उनका याद हो चुका है, लेकिन जैसे ही वो किताब बंद कर देते हैं समझते सब कुछ भूल चुके हैं, कुछ भी याद नहीं है, अक्ल माऊफ हो चुका है, बिल्कुल दिमाग ब्लैंक हो चुका है। इसकी वजूहात क्या हैं, आज हम इसकी बात करेंगे। इस सिलसिले में हम बताएं कि मुंतशिर ख्याली जो है वो इंसान के हाफिज़े की सबसे बड़ी दुश्मन है। यानी हम बैक वक्त कई काम कर रहे हैं और किसी भी काम पर हमारा दिमाग, हमारे जो सोच और फिक्र है वो मरकूज नहीं है, फोकस नहीं है। ऐसा जब होता है और कई सारे ख्यालात बैक वक्त दिमाग में जन्म लेते हैं तो उस वक्त हमें यूँ लगता है कि हम सब कुछ भूल गए हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि ये कुछ लोगों का हाफिज़ा बहुत तेज़ होता है, याददाश्त बहुत तेज़ होती है, और कुछ लोगों की कम, कुछ लोगों की बिल्कुल कम। इसकी वजह क्या ये है कि उनकी ज़हनी इस्तिताअत बहुत ज़्यादा है, मेंटल कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ऐसा अक्सर नहीं होता है।
بلکہ اس کی وجوہات کچھ اور ہوتی ہیں۔ طلباء سے میں کہنا چاہوں گا کہ وہ بیک وقت پریشان خیالی میں کئی سارے مضامین کو ایک ساتھ پڑھنے یا ان کو پورا کرنے کی تغدو میں جب رہتے ہیں تب وہ کسی بھی مضمون پر پوری توجہ نہیں دے پاتے ہیں اور وہ مضامین انہیں بھولنے لگتے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک مثبت رویے کے ساتھ میں، سوچ کے ساتھ میں، ایک پورے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ میں آپ کو پڑھائی شروع کرنی ہے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، آپ کی فکر کیا ہے، وہ اہم ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ جیتنا چاہتے ہیں، آپ جیتیں گے۔ آپ ہارنا چاہتے ہیں، آپ ہاریں گے۔ آپ کون سی کیسی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، یہ آپ کے رویے پر منحصر ہے۔ اس سلسلے میں ہماری جو سوچ اور ہماری جو فکر ہے اور انسان کا جو دماغ ہے وہ آج کے کمپیوٹر سے بالکل ملتا جلتا ہے۔ لوگ سوچیں گے کہ کیا یہ جو کمپیوٹر جب انتہائی طاقتور ہوتے ہیں ان کے جیسا ہی ہمارا دماغ ہے؟ ان سے کہیں زیادہ، سب سے سپر کمپیوٹر سے بھی زیادہ، کیونکہ یہ اللہ کا تخلیق کردہ ہے اور کمپیوٹر جو ہے وہ انسان کا ہے۔ ان سے غلطیاں کئی بار ہو سکتی ہیں لیکن انسانی دماغ اگر چاہے تو نہیں ہو سکتی۔ اس کمپیوٹر میں اور انسانی دماغ میں کئی باتیں مشترک ہیں، کئی باتیں جو ہیں وہ مماثلت رکھتی ہیں، جیسے کہ انسانی دماغ کی سمجھ، کمپیوٹر میں اس کو کوڈنگ کہتے ہیں۔ انسانی دماغ میں کوئی چیز کو محفوظ رکھنے کا، ذخیرہ رکھنے کی صلاحیت، کمپیوٹر میں اس کو اسٹوریج کہتے ہیں۔ اور جب چاہیے تب اس کو یاد کرنے کی صلاحیت جو انسانی دماغ میں ہوتی ہے، کمپیوٹر میں اس کو ڈی کوڈنگ ہے۔ یہ بالکل ملتے جلتے ہیں، لیکن اس میں کیا وجہ ہے؟ سوچنے کی بات ہے کہ کمپیوٹر میں ہم جب بھی کوئی بات اسٹوریج کر دیتے ہیں وہ اسے قبول کرتا ہے، وہ اسے محفوظ کر لیتا ہے اور جب چاہیے ہم کو ملتے بھی ہے۔ لیکن یہ انسان کے دماغ کو کیا ہو گیا ہے؟ ایسا وہ کیوں بھولتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جو کمپیوٹر ہیں، انسانی دماغ، اس کو پہلے کئی وائرس لگے ہوئے ہیں، کئی جو ہے وہ بیماریاں لگی ہوئی ہیں۔ کمپیوٹر میں آپ جو جمع کر رہے ہیں وہ جمع اس لیے رہ رہا ہے کہ وہاں پر جگہ خالی ہے۔ انسان کا ذہن جو ہے اس میں جگہ خالی نہیں ہے، ان کے سارے جو اسٹوریج کیپیسٹی ختم ہو گئی ہے۔ تو آخر اس میں کیا بھرا ہوا ہے؟ حسد، جلن، غیبتیں، دوسروں کو برا بھلا کہنا، دوسروں کا برا سوچنا، یہ کھوٹ کپٹ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انسانی ذہن کو پوری گھیری ہوئی ہیں۔ اس کا کمپیوٹر پورا ہر لحاظ سے بھرا ہوا ہے، اس میں کوئی کیپیسٹی نہیں ہے اب اندر کوئی بات جمع ہونے کی۔ یہ سب سے سپر کمپیوٹر کا حال ہے۔ اور کتنا بڑا انسان کی جو دماغ ہے وہ اس کی اسٹوریج کیپیسٹی کیا ہے؟ ابھی حالیہ تحقیق جو ہے اسے معلوم پڑتا ہے کہ 1000 صفحات کی 9 کروڑ کتابیں انسان کے دماغ میں محفوظ رہ سکتی ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ اگر اتنی بڑی کیپیسٹی انسانی ذہن کی ہے، دماغ کی ہے، تو پھر ہمارے یہاں پر ایک جو 10ویں کا سلیبس ہے وہاں پر بمشکل کل کتابوں کو ملایا جائے تو 1000 بن جاتے ہیں، اور وہ 1000 صفحات کی کتاب، ایک کتاب اس کے ذہن میں محفوظ نہیں رہی، جبکہ اس کی کیپیسٹی جو ہے وہ کروڑوں میں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہماری جو کیپیسٹی ہے، ہماری جو استطاعت ہے ہمارے بچوں کے ذہن کی، اس کا بمشکل 2 سے 3% حصہ وہ استعمال کر رہے ہیں مثبت کاموں کے لیے، پازیٹیو کاموں کے لیے، اور بقیہ سارا دماغ جو ہے وہ مکمل طور پر نگیٹو کاموں میں لگا ہوا ہے۔ اور اس وجہ سے یہ ساری کیپیسٹی انسانی ذہن کی جو ہے وہ ضائع ہو رہی ہے اور کسی کام کی نہیں ہے۔ حافظے کو بہتر کیا جا سکتا ہے، یادداشت بڑھائی جا سکتی ہے، اور اس کے لیے بازار میں دستیاب جو مصنوعی دوائیاں ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ انسان کی کوشش پر انحصار کرتا ہے۔ اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ معاملہ کہاں پر بگڑا ہوا ہے؟ حافظہ جو ہے وہ 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک فعال حافظہ ایکٹیو میموری، اور دوسرا جو ہے وہ غیر فعال یعنی پیسیو میموری۔ ایکٹیو میموری جو ہوتی ہے اس سے مراد یہ کہ ہم ابھی جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں وہ فوراً ہمارے ذہن میں آ رہا ہے، وہ اس کو کہیں فعال میں یہ حافظہ۔ اور جو اس جیسی کوئی چیز دیکھنے کے بعد واقعہ یاد آ رہا ہے
وہ ہے غیر فعالی. یہ حافظہ جو ہے وہ کئی قسم کا، اچھا ہوتا ہے، برا ہوتا ہے، سست ہوتا ہے، تیز ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے، نامکمل ہوتا ہے. یہ کئی قسم کا حافظہ، یہ چھوٹی چھوٹی اس کے برانچز ہم کہہ سکتے ہیں. ہمارے حافظے میں ساری باتیں محفوظ رہ سکتی ہیں، اور اس کے کچھ ترتیب ہے ہم اس تعلق سے آگے بات کریں گے. لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے ہم کچھ اپنا ایک کمٹمنٹ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہم کو بات یاد رہتی ہے، ہمارا کچھ تعلق ہوتا ہے، اس لیے ہم بات کرتے ہیں. مثال دیں گے ہم اس کی کہ ایک دادی اماں جو ہیں وہ پوچھتی پھر منا کہاں گیا، منا کہاں گیا، اپنے پوتے کو ڈھونڈ رہی ہے، پورا گھر سے پہ اٹھا لیا، ارے منا کہاں گیا، منا پورا گھر سے پہ اٹھا لیا، سب لوگ ڈھونڈ رہے ہیں اس کو. خیر 15 منٹ کے بعد منا واپس آیا، ارے تم کہاں گئے تھے؟ تو منا کہتا ہے دادی اماں آپ نے ہی تو مجھے بازار بھیجے تھے، آپ کو یاد بھی نہیں؟ تو ہاں میں بھول گئی. دادی اماں کہتی ہے بالکل ایسا ہی میرے بچپن میں ہوا تھا. میں اس وقت 10 سال کی تھی اور وہ جمعہ کا دن تھا. وہ پوتا فوراً روکتا ہے، دادی اماں آپ کو ابھی 15 منٹ پہلے والی بات بھی یاد نہیں ہے اور آپ بتا رہے ہیں کہ جمعہ کا دن تھا آپ کے، اس کی یہ کیسے آپ کو یاد ہے؟ دادی رکتی ہے، اس کی آنکھوں میں ستارے چمکتے ہیں، وہ آنسو آ جاتے ہیں. بولے بیٹا وہ بات مجھے اس لیے یاد ہے کیونکہ وہ میری بچپن کی بات ہے، اور چونکہ میرا بچپن اس سے وابستہ ہے اس لیے وہ بات میں کبھی بھول نہیں سکتی. یہ دیکھیے کہ کوئی چیز کس سے وابستگی ہو گئی تو آدمی جو ہے اس کو بھول نہیں رہا ہے. کبھی کسی بچے کو پوچھ رہے ہیں کہ بھائی رات کو کیا کھایا تھا، خیر فرق سے بول دے گا میں نے کیا کھایا تھا رات میں کھانا کھانے میں، ٹھیک ہے. اب آپ اگر پوچھیں گے کہ گئے مہینے کی 5 تاریخ کو رات میں کیا کھانا کھایا تھا، کوئی جواب نہیں. گئے مہینے کی 5 تاریخ کیسے یاد رہے گا؟ اس میں سے ایک بچہ فوراً کہے گا ہاں گئے مہینے کی 5 تاریخ کو میں نے رات میں بریانی کھائی تھی. ارے کیسے یاد ہے اس کو؟ بولتا ہے اس لیے کہ گزشتہ مہینے کی 5 تاریخ کو ہمارے گھر میں دعوت ولیمہ تھی، اس لیے مجھے یاد ہے کہ ہم نے کیا کھائے تھے اس وقت. کہیں سے کہیں نہ ایک ریلیٹ ہو گئی بات تو وہ ان کو یاد ہو رہی ہے. تو اس طریقے سے یہ باتیں یاد رہنے کا ایک طریقہ ہے. لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ اس کے لیے آپ پہلے یہ یاد رکھیے کہ یس میری یادداشت بڑھ سکتی ہے، میرا حافظہ بہتر ہو سکتا ہے. یہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ پہلے اپنائیے. نمبر دو یہ کہ اس میں آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ حافظہ بڑھنے کی جو بات ہے وہ صرف اور صرف مشق سے ہوتی ہے. اگر آپ کی مشق بہتر ہے، پریکٹس اگر اچھی ہے تو اس کے بعد میں کئی باتیں آپ کو یاد رہتی ہیں. اس کے لیے اب ہم کو کرنا یہ ہے کہ پڑھائی کرتے وقت بچوں کو ہمیشہ کچھ نکات، کچھ پوائنٹس یاد رکھنے کے، اور ایک ایک پوائنٹ کو اس نے مرکز بنانا ہے کہ اس کے ارد گرد کوئی ایک دائرہ بنا ہوا ہے. ایک پوائنٹ ہے کہ بھئی اس قانون کی وجہ سے انعکاس نور یہ قانون ثابت ہوتا ہے، اس قانون کی وجہ سے انعکاس نور تھیری جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے. فرض کیجیے تو وہ جو ہے نقطہ، وہ انعکاس نور، وہ آپ کا مرکز ہے اور اس کے ارد گرد ایک دائرہ بن گیا اور اس دائرے میں کئی ساری چیزیں آپ کو یاد ہوتی ہیں. یہ پوائنٹس کے ذریعے سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں. اس میں جو جذباتیت ہے وہ بھی آڑے آتی ہے آپ کی یادداشت کی، آپ کو کچھ بات یاد رکھنے کی، جیسے کہ ڈر، خوف، غصہ، یہ چیزیں جو ہیں اس کی وجہ سے بھی آپ کی یادداشت کم ہوتی جاتی ہے، حافظہ جو ہے وہ کم ہوتی جاتا ہے. ان چیزوں کو بالکل بالائے طاق رکھتے ہوئے آپ کو اس میں آگے بڑھنے کا ہے. اس میں ایک جو بہت اہم میتھڈ، بہت اہم طریقہ جو یادداشت کے لیے کام آتا ہے وہ ہے ملتزم طریقہ، یعنی ایسوسیشن میتھڈ. کسی چیز کو کسی چیز سے جوڑنے کا اور یاد رکھنے کا. اس جوڑنے کے طریقے سے کئی باتیں آپ کو یاد رہ سکتی ہیں. ہم اس کی مثال دیں گے. فرض کیجئے کہ آپ کو یاد ہے کہ مولانا شبلی کس سال پیدا ہوئے تھے اور کس سال ان کا انتقال ہو گیا. اب یاد رکھنا مشکل ہے، لیکن اگر آپ یہ یاد رکھتے ہیں کہ مولانا شبلی جس سال پیدا ہوئے تھے اس سال اس بر صغیر کی پہلی جنگ آزادی لڑی گئی تھی، آپ کو یاد ہو گیا 1857، اور جس سال ان کا انتقال ہوا پہلی جنگ عظیم چھڑ چکی تھی 1914.
اب ان دونوں جنگوں کا مولانا شبلی سے کوئی تعلق نہیں تھا, انہوں نے کوئی شروع نہیں کی تھی, لیکن ان ڈیٹس کو یاد رکھنے کے لیے ہم نے یہ طریقہ اپنایا جس کو کہتے ہیں کہ ایسوسیشن میتھڈ, یا اس سے کچھ ریلیٹ کیے اور کوئی بات کو ہم نے یاد رکھے. اب اس میں کئی یہ طریقہ جو ہے وہ کئی چیزوں میں استعمال ہو سکتا ہے. ہم بات کر رہے ہیں جیسے کہ یہ طریقہ لگ بھگ تمام مضامین میں ہر جگہ پر استعمال ہو سکتا ہے. ہم مثال دیں گے اس کی سائنس کی کہ بھئی ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس جو ہیں یعنی تابکاری عناصر وہ کون سے ہیں جس سے ریڈیو ایکٹیو ریز جو ہیں وہ خارج ہوتے ہیں. اب یاد رکھنا مشکل ہے بچوں کو یاد دلائیے کہ بھئی یہ جو ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ ہیں جس کی وجہ سے کہ بم دھماکے ہوتے ہیں, ایٹمی دھماکے ہوتے ہیں, یہ ایٹمی دھماکے اکثر و بیشتر ہمیشہ ریگستان میں کیے جاتے ہیں, آبادی سے باہر, تاکہ وہاں پر کسی کو کسی قسم کی کوئی زحمت نہ ہو اور کوئی نقصان نہ ہو, جانی نقصان وغیرہ نہ ہو. ریگستان میں کرتے ہیں. چلے ریگستان کی ریت, اس لفظ کو ہم مرکز بناتے ہیں. ریت اس کا ریڈیم, یورینیم, تھوریم, 3 ایسے عناصر ہیں جو ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس ہیں یا تابکار عناصر ہیں جن سے ایٹمی دھماکے ہوتے ہیں. بچوں کو یاد ہو گیا. سورج میں کتنے رنگ ہیں, ایک کسی بھلے مانس نے انگریزی میں اس کا ایک لفظ کہتا ہے ویب گوئر, وائلٹ, انڈیگو, بلو وغیرہ سب. یہ اردو میں ایسا کوئی نہیں ہے. چلیے ایک چھوٹا سا جملہ یاد رکھیے, پڑنگ جملہ ہے کہ سر نہ پیر, جس کو الیکشن کے ٹائم پہ نیتا لوگ کرتے ہیں کہ سر نہ پیر ہر نیتا آس جگائے, سر سرخ, نارنگی, پیر پیلا, ہر ہرا, نیتا نیلا, آس آسمانی, جگائے جامنی. ایک چھوٹے سے جملے سے سارے رنگ جو ہیں, سارے کلر جو ہیں وہ آپ کو یاد ہو گئے. کئی چیزوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے. سائنس میں ہی دیکھ لیجئے کہ بھئی شراب پینے سے کون سی بیماری ہوتی ہے, کس کی کمی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ سب. اب شراب پینا میں ہی وہ لفظ چھپے ہوئے, پینا پیلا اگر بیماری ہوتی ہے, اور نائسن کی کمی ہوتی ہے. یہ اندر چھپی ہوئی باتیں ہیں جو بچوں کو کہ اگر اس طریقے سے یاد دلاتے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں اسمارٹ اسٹڈیز, تو وہ زندگی بھر کبھی بھول نہیں سکتا ہے. ان میں سے کئی چیزوں کا استعمال ہم جو کر سکتے ہیں. ابھی پروٹین کی کمی سے کون سی بیماری ہوتی ہے؟ اب بچوں کو ہنسی میں ایک جملہ لکھا دیجئے کہ پروین کم شور کر. یاد ہو گیا؟ پروین پروٹین کم شور کر, کوا شوار کر. پروٹین کمی سے کوا شوار کر بیماری ہوتی ہے. جغرافیہ کہیے اور کئی مضامین کہیے, جیومیٹری کہیے, ضابطے کہیے, ان سبوں میں اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے. اب اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس طریقے سے تاریخ جو سب سے زیادہ بھاری پڑتا ہے بچوں پہ, اس لیے کہ ان کو واقعات کی ترتیب یاد نہیں رہتی ہے, ڈیٹ یاد نہیں رہتی ہے. اب اس میں یہ تاریخی واقعات وغیرہ سب یہ کیسے یاد رکھیں گے؟ اب اس میں یاد رکھنے کا بھی ایک طریقہ ہے. ہم بات کرتے ہیں امریکہ کی جنگ آزادی کی. بھئی وہ ترتیب کون کیا کیا کیسے یاد نہیں رہتا ہے. آپ بچوں کو کیسے پڑھائیں گے اساتذہ, اور بچے کیسے یاد رکھیں, کیسے سمجھیں گے؟ ہم اس کی ایک ترکیب بتاتے ہیں. بچوں, کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ امریکہ سب سے آج کی سپر پاور ہے, وہ بھی کبھی کسی کا غلام تھا؟ یس, غلام تھا. کس کا غلام تھا؟ تو انگریزوں کا غلام تھا. امریکہ غلام کیسے بنا؟ بچوں سے آپ یہ پوچھیں گے پہلے, بھائی غلام کیسے بنا؟ ہو غلام اس لیے بنا, اس کا ذمہ دار تھا کولمبس. کولمبس نے بحری راستہ دریافت کر لیا امریکہ کا. امریکہ کہاں ہے کسی کو پتا نہیں تھا. کاش ابھی تک کسی کو پتا نہیں چلتا کہاں پر ہے, کیونکہ سارے فتنے اس کے کھڑے کیے ہوئے ہیں. لیکن کولمبس نے دریافت کر لیا کہ بحری راستہ امریکہ کو, اور وہ وہاں پر پہنچا. جیسے بحری راستہ دریافت ہو گیا, سب سے پہلے وہاں پر کون پہنچا؟ انگریز پہنچے. کب پہنچے؟ وہ ایک سن کسی ٹیلی فون نمبر کی طرح سے بچوں کو بتائیے, 1606 1606 میں جو ہے وہ انگریز پہنچے امریکہ پہ. اور پہنچے کیا کیا انہیں منڈیاں بنائی. کتنی بنائی؟ 13 منڈیاں بنائی. وہ 13 کا انسا یاد رکھیے, کیونکہ جب امریکہ آزاد ہوا تب اس کی 13 آزاد ریاستیں تھیں. 13 کا آنکڑا, 13 بنائیں. کیا کرنے لگے؟ تجارت کرنے لگے. پھر کیا ہوا؟ 150 سال تک تجارت کی انہوں نے وہاں پر. اس کے بعد کیا ہوا؟ اب وہ راستہ معلوم تھا, وہاں پر اور بھی کوئی پہنچا. کون پہنچا وہاں پر؟ فرانس پہنچا. فرانس پہنچا, اب کیا ہوا؟ وہ پہلے راج کر رہے تھے, ظاہر ہے جنگ ہوئی. اس جنگ کو کہتے ہیں 150 سال آپ نے ایڈ کر لیا ہے, 1606, اس میں 150 سال, یعنی
1756 उस वक्त वहां पर फ्रांस पहुंचा, ज़ाहिर जंग हुई, वो 7 साल जंग कहते हैं, 7 यानी 7 साल जंग चली। 1763 में आपस समझौता हो गया, पेरिस में हो गया। 1763 में जब भी कभी जंग कहीं पर होती है, थोपी जाती है, कुछ होती है, तो वहां पर जो नुकसानात होते हैं उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए वहां की हुकूमतें फिर क्या करती हैं वो हम देखेंगे, और उससे मालूम पड़ेगा कि अमेरिका आज़ाद कैसे हुआ। 1763 पहुंचे थे हम वहां पर कि अगले ही साल अपने जंग के हर अखराजात खर्च करने के लिए अगले ही साल अंग्रेजों ने शुगर एक्ट लेके आ गया। यहां बच्चों को बता सकते हैं कि बच्चों, हिंदुस्तान जो आज़ाद हुआ वो उसकी वजह क्या थी? बच्चे कई वजह बताएंगे, हम बहुत ये किए, वो किए, वैसा वैसा। गलत बात। अंग्रेजों की मत मारी गई और उन्होंने नमक पे टैक्स लगाया। नमक पे टैक्स लगते ही जंग आज़ादी के शोले भड़कने लगे। यही चीज वहां पर भी हुई, अंग्रेजों की मत मारी गई और उन्होंने शक्कर पे टैक्स लगाया। 1764 में शुगर एक्ट आ गया। अब यहां पर आप एक मुहावरे का इस्तेमाल कीजिए कि जैसे ही शक्कर पे टैक्स लगाई यानी 1764, वैसे ही अंग्रेजों के 9-2-11 होने का वक्त आ गया। 9-2-11, 1764 में 9 ऐड कर लीजिए। 1773 क्या हुआ? बोस्टन टी पार्टी, सारे जहाज चाय के डुबो दिए उन्होंने। 9-2-11, 9 जमा 2, 1775 जंग आजादी का ऐलान हो गया। अगले ही साल अमेरिका आजाद हो गया। देखिए, ये अमेरिका की जंग आजादी जो कि लगता है बोर है, कि हमारे मुल्क की अलग बात थी, लेकिन अमेरिका की जंग आजादी फ्रांस की हम क्यों याद रखें? लेकिन ये इस तरतीब से उसको याद रख सकते हैं। यहां तक कि जंग आजादी का उसमें कई नाम छुपे हुए हैं। जैसे अमेरिका के साथ में कौन था और इंग्लैंड के साथ में कौन था? अमेरिका के साथ में जो थे उनका दोनों का नाम ज से शुरू हुआ। जंग आजादी का जॉर्ज वाशिंगटन और जेफरसन। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका जंग आजादी का हीरो था और जॉर्ज जेफरसन जिसने अमेरिका जंग आजादी का मसौदा तैयार कर लिया। बर्तानिया में जो था उसमें एक था, उसमें एक, और जॉर्ज सुअम, और एक सिपे सालार था। सिपे सालार, ला में आप नाम छुपा हुआ है लॉर्ड कॉर्नवालिस का। ये नाम भी याद हो गए, तरतीब भी याद होगी। ये तरीका होता है जो इंतहाई बोर, उकता देने वाली चीजें हैं, उनमें भी ये एसोसिएट मेथड, ये याद रखने का तरीका यहां पर भी इस्तेमाल हो सकता है और बखूबी हो सकता है। भूलना इंसानी फितरत है। उसके लिए हमारा जो ये सुपर कंप्यूटर है उसको एक्टिव करना है, तो उसमें से जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उनको पहले निकालना होगा, और गैर ज़रूरी चीज़ों को हमारे जहन में महफूज नहीं रखना होगा। क्योंकि जो बच्चे शिकायत करते हैं कि उनको ये तारीख और जोग्राफिया याद नहीं रहता है, उन्हीं बच्चों को फिल्मों के सारे डायलॉग याद रहते हैं, सारे पूरे फिल्मी गाने याद रहते हैं, क्रिकेट के सारे स्कोर याद रहते हैं, कुछ भी बिगड़ा हुआ नहीं उनका, सब ठीक ठाक है। लेकिन वो अपनी याददाश्त, अपनी मेमोरी, अपने कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे हैं इन चीजों के लिए जिसका जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं, कोई वास्ता नहीं है। तफरी और खालिस तफरी, वो भी घटिया किस्म की तफरी इन चीजों से होती है। लेकिन हमारे ज़हीन बच्चे भी, मेहनती बच्चे भी, वो याददाश्त कम होने, हाफिजा कम होने की शिकायत करते रहते हैं, और फिर उनके लिए बड़ी दुश्वारी आती है, क्योंकि साल साल भर वो पढ़ाई करते हैं और इम्तहान की रात में दुखड़ा लेके बैठते हैं कि ब्लैंक हो गए हैं, सब कुछ भूल चुके हैं, कुछ भी उन्हें याद नहीं है। याददाश्त की जो मिकदार है, हाफिज़े की जो मिकदार है, वो मुस्तकिल अदद नहीं है, उसमें यकीनन इजाफा हो सकता है। और ये याददाश्त का मामला हमारी कौम के लिए कोई मसला होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर ऐसे सैकड़ों, हज़ारों नहीं बल्कि लाखों अफराद मौजूद हैं जो आज इस रुए ज़मीन की, इस कायनात के सबसे अजीम तरीन किताब को ज़ेर ज़बर की सेहत के साथ में, कुरान मजीद को अपने जहनों में महफूज कर लेते हैं। उनके लिए याददाश्त कौन सा मसला है, हाफिज़ा कौन सा प्रॉब्लम है। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।